अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज आप सड़क पर जाएं, मार्केट में जाएं, बाज़ार में जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी आम शख्स से पूछें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो ये कहेगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई अब पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को निगलने के बाद, पाकिस्तान की मईशत को निगलने के बाद हर शोबे में एक इंतहाई बुरी सूरत हाल और मंज़र पेश करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में इदारे हैं, अदालत है, पाकिस्तान में एक कौमी असम्बली है, पाकिस्तान में सेनेट है, पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है। आखिर ये तमाम के तमाम मिलकर इस सियासी लड़ाई को बढ़ा क्यों रहे हैं? पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है? किसी भी मुल्क की तरक्की अपने पड़ोस में देखें, वहाँ पर तसलसल और इस्तेहकाम, ये दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो फ़र्क आपको नज़र आएगा। पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, कोशिश की गई कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त किया जाए, लेकिन तजुर्बात एक के बाद एक हुकूमत की तब्दीली, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का वक्त पूरा ना करना, आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी हाइब्रिड मॉडल और कभी हाइब्रिड प्रो मैक्स, ये वो तमाम तजुर्बात हैं जिनके नतीजे में आज पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है। सरकार ये कहती है कि फ़लाँ मौजू पर बात ना करो, फ़लाँ मौजू पर बात ना करो। क्या बात ना करना इस तमाम मामले का हल है? आज का मंजरनामा पाकिस्तान का कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ख़बरें चलीं, वो फेक न्यूज़ थीं कि जेल में उनको नहीं रखा गया, उनको कहीं मुंतकिल कर दिया गया है, कोई जहरीली गैस दी गई है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर की अद्वियात दी जा रही हैं, मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन आज जब उनके वकला की टीम ने, उनकी जमात के लोगों ने जब मुलाकात की, बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि वो वर्जिश कर आए थे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। उन्होंने पैगाम जो है वो बाहर आकर सुनाया। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से अडयाला जेल के बाहर क्या बात की, सुनिए। 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बुरी सूरत हाल से दो चार नज़र आती है। पार्टी का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई देता है, यूनिटी का फुकदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दाखिली सियासी लड़ाई में इस वक्त मसरूफ़ नज़र आती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लीडर एक दूसरे के खिलाफ सफ़ आरा नज़र आते हैं। राय बुशरा बीबी के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जेल से बाहर मौजूद क़यादत के हवाले से मुनक़सिम नज़र आती है। पार्टी में यूनिटी के फुकदान के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने बाहर जो गुफ्तगू की, सुनिए। लेकिन साथ ही इस मामले पर उन्होंने जो गुफ्तगू की, ये भी एक सवाल मौजूद है, ये सवाल पैदा हो गया है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें एग्जैक्टली प्लान क्या था? डी चौक आना था, नहीं आना था? संजानी जाने के हवाले से जब हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई तो उस पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया गया? पार्टी के कुछ लोग ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात से एग्री कर लिया था कि जलसे का और एहतजाज का रुख संजानी की तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन फिर वो बरीच हुआ, वीटो हुआ या जो कुछ भी हुआ, लेकिन मामला फिर डी चौक में अनफोल्ड हुआ। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी लीडर्स के डी चौक पहुँचने के हवाले से क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना होता है, उनके साथ ताउन करना होता है। ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है और यही फेडरेशन की अलामत समझे जाने वाली इकाइयाँ। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, ये बिलाशुबा एक हक है किसी भी सियासी जमात का कि वो एहतजाज करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अगर उसकी क़यादत करेंगे तो फिर मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं। लेकिन क्या वो सवालात वाकई इतने संगीन हैं कि आइन में दर्ज बुनियादी हक एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का, वो छीन लिया जाए? लेकिन आफ्टर मैथ में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जा सकता है? इसके ऊपर राय अभी तक मुनक़सिम है, लेकिन जो इशारिये हैं वो ये बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से गवर्नर राज के मामले पर क्या बताया, सुनिए। पाकिस्तान में इस्तेहकाम की ये जंग, इस्तेहकाम के हसूल में रकावट, जो सबसे बड़ी कुछ रकावटें हैं उनमें से एक है सोशल मीडिया पर जारी चौमुखी जंग। फेक न्यूज़ भी बिलाशुबा शेयर की जाती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर तमाम के तमाम सोशल मीडिया पर पाबंदी, इंटरनेट का सुस्त रवि का शिकार हो जाना, पाकिस्तान की मईशत को और मईशत के बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मादूम करता जा रहा है। इस तमाम मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
24 नवंबर के बाद उनकी स्ट्रेटजी मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है और हुकूमत इस तमाम मामले पर कहाँ खड़ी है, गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब रियासत आज़ाद साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब अली गौहर बलोच साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बलोच साहब आपसे। बलोच साहब, मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू से पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ कि तलाल चौधरी साहब आपके कॉलीग हैं, आपके गालिबन इलाके से भी हैं, पड़ोसी भी हैं। सुनिए ज़रा तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा। बलोच साहब, इनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था, तो अगर ट्रेलर ये था, फिल्म कैसी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है और सुनने में बड़ी दुश्वारी आ रही है, शायद कोई माइक में मसला है। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, जिस तरह से राना सनावला साहब ने बात की, तलाल चौधरी ने बात की, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक एनालाइज उन्होंने किया है। राना साहब ने दोनों सूरत हाल रखी है। एक तरफ आप देखें कि इंडिया है जहां पर कुछ 47 के करीब चीफ मिनिस्टर्स हैं, और मोस्टली वो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं और जिनकी वफाक में मतलब है कि हुकूमत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज तक आपने देखा कि कोई वजीर आला भी जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करता हुआ नजर आया हो, कि उसने तमाम मशीनरी, तमाम वसाइल लेकर जो है वो वफाक के ऊपर तकरीबन हमला आवर हो जाए और वफाक में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को मफलूज करने की कोशिश करें, या वफाक में जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाएं, या लॉकडाउन जैसी सूरत हाल क्रिएट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये पाकिस्तान की वाहिद मिसाल है। जिस तरह से कि 9 मई के वाक़यात जो थे वो वाहिद मिसाल थे, उससे पहले ना हमने दुनिया के किसी मुल्क में ये होते हुए देखा और ना ही पाकिस्तान की तारीख में ये होते हुए देखा कि आप अपने ही टारगेटेड अटैक्स, और वो भी अटैक आपने किसी प्राइवेट घर पे नहीं किया, आपने किसी दुकान के शीशे नहीं तोड़े, आपने अगर किया है तो हमारी जो अहम तनसीबात है, शोधा के मुजस्समों को तोड़ा, आपने कोर कमांडर हाउस का जो है वो ईंट से ईंट बजाई, आपने पेशावर का रेडियो स्टेशन जला दिया। ये कौन सी तर्ज सियासत और कौन सा तर्ज एहतजाज है? राय दो किस्म की है। आज भी जब बात की जाती है तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप हैं बुलवाइयों के, इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ था कि अगर लोग आए थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया और उनको गोली क्यों नहीं मारेगी जो लोग तनसीबात को आग लगा रहे थे, वो तो हमारे लोग ही नहीं है। मतलब ये तो फिर ऐसे मुकर जाते हैं। और आज अगर हुकूमत ने इनको आंसू गैस के जरिए रोका है तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो गोलियां मार दी गई, हमारे लोग मर गए। भाई देखे कितनी समझदार गोलियां थी जो इनके किसी एमएनए एमपीए को नहीं लगी, जो इनके किसी टिकट होल्डर को नहीं लगी, और वो गोली ऐसी थी कि मतलब है कि वो उस गोली लगने के बाद वो जो लोग उस गोली के नतीजे में हलाक हुए, वो मतलब है कहीं उनकी कोई किसी भी उनके वर्षा की तरफ से कोई एहतजाज नजर नहीं आया, कोई वर्षा के बयानात नजर नहीं आए। वो सारी मफरूदे जो है वो कहते हैं कि इनको अज्यूम कर लिया जाए कि जी गोलियां लगी हैं और इतने लोग, और आप इनके फिगर देखें, ये टीवी पे आके जितनी इनकी लीडरशिप है, कोई कहता है 300 बंदा मर गया, कोई कहता है 200 बंदा। एक झूठा नैरेटिव जिसकी बात हो रही है, एक झूठा नैरेटिव पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, जो कि इनका मतलब है कि इनकी, मैं समझता हूं कि इनके मंशूर का हिस्सा है। और जिस तरह से ये मीडिया पर ट्रोलिंग करते हैं, हाँ, इनको आज वो लोग नजर नहीं आ रहे जो पुलिस वाले थे जिनकी तादाद शायद 100 के करीब है, कि जिनके बाजू टूट गए, जिनकी टांगे टूट गई, जिनकी हड्डियां टूट गई, इनको वो असलहा नजर नहीं आ रहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरपीओ रावलपिंडी ने की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी इस्लामाबाद में की, जो रंगे हाथों लोग इनके असलहा से लेस पकड़े गए और कई ऑडियो मैं आपसे बलोच साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि आप ज़ाहिर है कि अब आप तो उस बैकग्राउंड में चले गए हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो फिल्म है वो कैसी होगी, ट्रेलर बताया कि ये ट्रेलर था जो हुआ, तो मुस्तकबिल में किस किस्म का इरादा रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप एक सियासी जमात तस्लीम नहीं करते,
ایک سیاسی اینٹی ایک سیاسی حقیقت تسلیم نہیں کرتے, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, گورنر راج لگانا پڑا, لگائیں گے, بات چیت کے تمام دروازے بند. نہیں, یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس نے ثابت اپنے قول اور فعل سے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. لیکن یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ کچھ ایسے جتھے تیار کیے گئے ہیں اور کچھ اس قسم کی مطلب ہے کہ ملک میں آج سے نہیں, 2013 کے دھرنے دیکھ لیں وہ پرتشدد, اس کے بعد 9 مئی کے واقعات وہ پرتشدد, پھر انہوں نے ایک اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ہم ریڈ زون میں نہیں داخل ہوئے, وہ بھی یہ انہوں نے مطلب گرین بیلٹس میں آگ لگائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بلوائیوں سے نپٹنے کے لیے ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بالکل روکے. اگر نہیں روکیں گے تو پھر آپ جلوا لیں, پاکستان میں آگ لگوا دیں. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. RTS سسٹم کے ذریعے ووٹ چوری کر کے ان کو پھر کسی مسند کے اوپر بٹھا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے. ہاں, صبر ضرور کر رہے ہیں, بلوچ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب, پولیٹیکل پارٹی اپنے ملک کے اوپر. بلوچ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہینڈلنگ ہے وہ درست ہو رہی ہے؟ پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ اس سے کوئی سیاسی استحکام آ جائے گا ملک میں؟ جی بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو مذاکرات کے ذریعے ہینڈل کرنا چاہیے, اور آپ نے طلال چودھری صاحب کی بات سنائی ہے تو میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ ایک ٹریلر ہے. حادثہ جو بھی ہوتا ہے, چاہے اس میں کوئی جان سے جاتا ہے یا کوئی زخمی ہوتا ہے, وہ کوئی خوشائن بات نہیں ہوتی ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح علی گنڈاپور نے 9000 فورس تیار کر کے باقاعدہ اسلحے سے لیس, اور کل اس نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارے پاس بارود بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, ہم دارالخلافہ پہ چڑھائی کریں گے. اور پھر ایک ممبر نے جو اسمبلی میں مشرقی پاکستان کا عرس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ صورتحال انتہائی خراب ہے. اور ہم ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وفاق میں چڑھائی کریں, وفاق کی حکومت آپ لیں, لیکن اپنے صوبے میں آپ کی کم سے کم دودھ کی نہریں تو بہانی چاہیے. اپنے صوبے میں آپ کا یہ حال ہے کہ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں مغرب کے بعد آپ جا سکے. مغرب کے بعد تھانے بند ہوتے ہیں. کرم پاڑا چنار میں وہاں پہ 114 سے زیادہ لوگ کی شہادتیں بھی ہے, سینکڑوں لوگ زخمی ہیں, اور 11 سال سے ان کی حکومت ہے, اور 6 سال پرانا تنازع ہے ان کا زمین کا. اب زمین سے تو کوئی آگے چل گیا ہے, اور فرقہ اور پتہ نہیں کس طرح چلا گیا, نفرتوں کا ایک جال ہے. تو ایسی صورتحال میں وفاق پہ یا دارالخلافہ پہ چڑھائی کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کا یہ کام ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کا سوال کریں گے تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی نے 2024 کے الیکشن کے بعد ان کو آفر کیے کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں. پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں بھی ان کو آفر کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے 2018 کے الیکشن میں بھی جنرل گینگسٹر فیض حمید نے RTS سسٹم بٹھا کے ان کو پاکستان میں مسلط کیا. اس وقت بھی کہا کہ جنرل گینگسٹر, جی بالکل, تو جنرل گینگسٹر نے جس طرح RTS سسٹم بٹھا کے ان کو ملک پہ مسلط کیا ہے, اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ آئیے, عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اسی جنرل گینگسٹر نے جس طرح فوجی بغاوت کا پلان بنایا تھا, جس طرح کور کمانڈر ہاؤسز پہ دھرنے اور حملے کرنے کا پلان بنایا تھا, اسی گینگسٹر نے عمران خان کے ساتھ مل کے جس طرح شہداء کی ادگاروں کو جلایا, جس طرح وہاں پہ پاکستان کی جو ڈیفنس جو یونٹ تھے ان کے اوپر عملے کی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری خوف اس چیز کا ہے کیونکہ جنرل گینگسٹر جو ہے نا وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے. ICPR اعلان کر چکا ہے کہ کورٹ مارشل ہوگا, اور وہ پھانسی کے پندے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتے. اب ظاہری بات ہے جنرل گینگسٹر یہ سب کچھ. مندوخیل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق DGI ان کو پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آر یو سیئنگ دیٹ؟ کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. جس طرح جتنے ثبوت آ چکے, جس طرح ملک میں نفرتیں پھیلائی عمران خان کے ساتھ مل کے,
اور جس طرح شہداء کی یادگاروں کو، ایسا تو دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا. مجھے یہ یاد نہیں پڑ رہی انڈیا کے ساتھ ہماری یہ آپ اندازے سے کہہ رہے ہیں یادگاروں کو نقصان پہنچایا. مندوخیل صاحب، یہ آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ قانونی نکات کو دیکھتے ہوئے قانون سامنے رکھ کے اپنا بیسٹ لیگل گیس دے رہے ہیں، یا آپ کی انفارمیشن ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو چکا ہے؟ نہیں، میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں ایک قانون کے طالب علم کیسز کے بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر ایک چوری میں اور آپ ملوث ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا ٹرائل جو ہے نا وہ فوجی عدالت میں ہو. مثال دے رہا ہوں، آپ کا ٹرائل سیویلین میں ہو. ان کی خواہش ہے کہ بات چیت کرے فوجیوں سے. فوجی عدالت پسند نہیں ہے، سیویلین سے بات نہیں کرنی ہے، مگر سوری میں ذرا کنفیوز ہو گیا ہوں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کس کو پھانسی کی بات کر رہے ہیں؟ میں جنرل گینگسٹر فیض حمید کی بات کر رہا ہوں. اور یہ آپ سویلین ٹرائل اور ملٹری ٹرائل کے اوپر کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ابھی جو سامنے آ رہا ہے، اور عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا جو خوف یہ بتا رہا ہے کہ یہ جنرل گینگسٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ سازش میں ملوث تھے، تو لہٰذا ان کو خوف ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل نہ ہو جائے. صحیح، ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ریاست آزاد صاحب، ڈو یو اگری کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کے نتیجے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، دے دی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ود ان دا پیرامیٹرز آف لا گفتگو میری ہوگی. دیکھیں، آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہتا ہے، میں تو پری ججمنٹل نہیں ہو سکتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو ہے کہ پراسیکیوشن کے پاس ایویڈنس کیا ہے اور وہ اپنا کیسے ٹرائل کنڈکٹ کرتی ہے، اور دوسرا ڈیفنس کا کیسے وہ ڈیفنس لیتے ہیں اور کیسے اپنا ٹرائل کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو چونکہ ان کا تو کیس آرمی جو کورٹ ہے اس کے اندر ہی چلے گا، چونکہ وہ ریٹائرڈ جنرل ہے، اور آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن میں اب بھی اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا کہ چونکہ دیکھیں it is duty of the prosecution to prove their case beyond shadow of doubt. Then اس کو سزا اگر وہ ثابت کر جاتے ہیں تو پھر تو جو بھی اس کی پنشمنٹ ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، وہ کورٹ کرے گی. میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا، میں اس کا کیس پریجوڈس نہیں کر سکتا. باقی رہا ڈیفنس کا معاملہ کہ کیا وہ اپنا کیس کیسے کنڈکٹ کرتے، تو میں تو ابھی اس وقت چونکہ یہ کورٹ کو پریجوڈس کرنے والی بات ہے کہ میں اپنا ایک فائنل اوپینین دے دوں، تو اس کی حد تک تو میری ذاتی رائے یہ ہے. صحیح. جہاں تک لیکن اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری ذاتی رائے میں خان صاحب اس خدشے کا خود اظہار کر چکے ہیں بار. میری ذاتی رائے میں ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں جواد ایس خواجہ صاحب پٹیشنر تھے، جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کو، یہ 2024 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے سیکشن 21D اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ الٹرا وائریز ہے ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 ہے، اس سے یہ متصادم ہے. تو اس کو اسیل کیا گیا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں ہولڈ کر دیا کہ یس دس از الٹرا وائریز. اب وہ سپریم کورٹ میں وہ ججمنٹ ریویو میں پینڈنگ ہے اور اس کا آپریشن سسپینڈ ہوا ہے. تو میری ذاتی رائے میں عمران خان کا تو ٹرائل نہیں ہو سکتا ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ وچ ہیز بین پاس بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ اس سارے معاملے پر جو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ٹریلر ہے، تو اب اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں، آرٹیکل 4 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. میں 1000 مرتبہ آپ کہہ دیں کہ جو جلسہ جلوس ہوا آپ کہہ سکتے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، میری اس پہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ویو ہے. کیا وہ غلط بھی ہوں تو آپ کو بائی ہک کر کروک آپ کسی بھی شخص کو بائی فورس آپ گولی چلا کے اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی آئین اور قانون اور ضابطے میں یہ پرووائڈڈ
نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے ود ان دی پیرامیٹر آف لا کرنا. آپ نے ایک ڈکیت کو پکڑ لیا, آپ نے اپنے سامنے دیکھ لیا اس نے 10 بندوں کو مار دیا ہے, لیکن اس کو بھی آپ کو گولی مارنے کا حق نہیں ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. مندوخیل صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ لوگ ہمارے ہیں, کوئی نون میں ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی پی ٹی آئی میں. کئی لوگ ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے 4 5 پولیٹیکل پارٹیز چینج کیے. آج ایک سائڈ پہ وہ جا کہتے ہیں آج میں ٹھیک ہوں, میرا سابقہ ریکارڈ, اس کو بھی پھر دیکھیں. دوسرا آگے کہتا ہے تو یہ ہمارے لوگ ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں. اور میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ یوز آف فورس, شو آف فورس کا استعمال کریں. پولیٹیکل لوگ ہیں, بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے. جمہوریت نام ہی راستہ نکالنے کا ہے. جمہوریت یہ نہیں کہ راستے بند کر دو, ڈائلاگ بند کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ ٹریلر ہے اور پھر یہ جو اشتعال انگیزی ہے نا, اس سے ملک کو نقصان ہوگا. آج یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کل وقت بدلے گا, ٹیبل ول ٹرن, تو یہ سچویشن چینج ہو سکتی. اس وقت یہ جو آج میں گفتگو کر رہا ہوں وہ شاید ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زیر عتاب ہوں گے. تو اس ملک کے اندر پالیٹکس پالیٹیشنز کا حق ہے. آج ایک دوسرے کے ساتھ گریس کے ساتھ آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ پالیٹکس کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے. بھائی دیکھیں اسلام آباد میں آنے کے لیے ایک لا موجود ہے کہ آپ اگر پرمیشن نہیں لیتے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. دوسری مرتبہ آپ پھر ریپیٹ کرتے ہیں, پہلے 3 سال ہے پھر 8 سال ہے, آپ کو پرمیشن لینی چاہیے. پھر اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے 144 لگاتے تو آپ کے خلاف 188 کی ایف آئی آر دیں. آپ 188 کی بجائے جو پروسیجر ہے, جو سیکشن 195 سی آر پی سی سب سیکشن 3 اس کو آپ فالو کریں. وہ ہے کہ جی جو دفعہ 44 لگائے گا وہ کمپلینٹ ہوگا, یا ٹو ہوم ہی سبارڈینیٹ وہ کمپلینٹ ہوگا. یہاں پہ ایسا ہی کمپلینٹ ہوتا ہے. پھر اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو بھی ایک اسٹوڈنٹ آف لا کی بات کرتا ہوں. آپ 144 کی وائلیشن پہ 395 نہیں لگا سکتے, آپ 788 نہیں لگا سکتے. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موجودہ صورتحال کے اوپر میاں محمد نواز شریف کا رد عمل تو نہیں آیا, لیکن حیران کن طور پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے اس کے اوپر لب کشائی کی اور بہت سارے لوگ ششدر رہ گئے ہیں, حیران رہ گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بات جو کی اس میں اگرچہ بات چیت کی بھی تھی, لیکن انہوں نے مکمل جو گفتگو کی, کیا کہا وہ حصہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی انٹینٹ پاکستان میں استحکام آئے, سیاسی استحکام آئے, معاشی استحکام آئے, یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. لیکن جو انہوں نے اس کے 2 طریقہ کار بتائے ہیں, ایک بات چیت جو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہے, یہ ذرا مجھے ایکسپلین کریں کہ لاٹھی سے استحکام کیسے آتا ہے. دیکھیے آپ نے بڑے شارٹ کٹ سوال کیے اور بڑا شارٹ کٹ خبر سنایا. اب آپ بات بتائیں مجھے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی شخص آپ کو تپڑ مارے, آپ معاف کر دیں گے, دوبارہ مارے آپ معاف کریں گے, تیسری مرتبہ ماریں گے آپ صبر کریں گے, چوتھی مرتبہ, 5ویں مرتبہ, 6ٹھی مرتبہ, اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ نمبر 1 بات. اور کیا یہ گنڈاپور نے اپنی زبان سے ثابت نہیں کی ہے کہ کل اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے, بارود بھی ہے, پیسہ بھی ہے, طاقت بھی ہے. کیا ان کے ایک ایم پی اے نے اسمبلی کے فلور پہ فوج کو گالیاں نہیں دیے؟ مشرقی پاکستان کے بارے میں کیا کچھ کہا فوجیوں کے بارے میں, وہ سب نے سن لیا. کیا ایک شخص نے اپنے صوبے میں جو کرم ایجنسی اور پاڑا چنار میں 114 لوگ ایک دوسرے کو مار چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں, یہ بات مندوخیل صاحب, مندوخیل صاحب یہ باتیں یہ ریپیٹیشن ہے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا کہ لاٹھی سے استحکام سے مراد, کیونکہ میں آپ دوبارہ ایک مرتبہ سن لیجئے, لیٹ می ریفریز دا کوسچن. 2023 میں ہمیں معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک کوشش اور بات چیت چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اسی طرح ابھی گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں. جب لاٹھی سے استحکام لانے کی بات بلاول کر رہے ہیں, کیا پیپلز پارٹی اب اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تحریک انصاف کی طرف تبدیل کر چکی ہے؟ لاٹھی سے استحکام کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ وہ جو 2023 میں بلاول نے اگری نہیں کیا تھا وہ اب اگری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ لاٹھی کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, میں نے بات کی, آپ نے کہا ریپیٹیشن ہے. میں تو آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا
کہ ایک شخص کی اپنے صوبے میں یہ حال ہے، مغرب کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں، یہ اپنے شہر نہیں جا سکتے ڈی خان. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا. ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتاؤ کہ آئین کے آرٹیکل 234 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ گورنر اگر رپورٹ دے تو صدر پاکستان گورنر راج لگا سکتا ہے. لکھا ہوا ہے، آئین کا حصہ ہے. لیکن یہ آخری حد ہے، آخری درجہ ہے. یہ لاٹھی کا مقصد، آپ نے لاٹھی ڈنڈا کو شکل دے دیا. لاٹھی کا مطلب یہ گورنر راج بھی ہو سکتا ہے، لاٹھی کا مطلب پابندی بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ پریکٹیکلی لاٹھی نہ سمجھے. دوسری بات یہ کہ ایک نہیں میں پریکٹیکلی لاٹھی نہیں سمجھ رہا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اقدام ہو سکتے ہیں. لاٹھی سے مراد کیا، وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. گورنر راج بھی ہو سکتا ہے، پارٹی پر پابندی لگانے کا قدم قرار دے. لیکن یہ آخری آپشن ہے، یہ آخری آپشن ہے. علی گوہر بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب گورنر راج کی باتیں ہوئیں تو خیبر پختونخوا کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، علی امین گنڈاپور، آپ کے سیاسی اختلافات ہوں گے، لاکھ ہوں گے، وہ آپ کے لیے آپ کو لگتا ہوگا ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، ان کے ایم پی ایز یہ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کی میسیجنگ یہ ہے کہ اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو پھر آپ سنبھال لینا اپنا صوبہ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسٹریم سٹیپ جو لاٹھی والا ہے یہ صعب بات ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ پاکستان کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کے نام کے اوپر حملہ آور ہیں. اور بالکل جس طرح سے پہلے ہمارے دوست ریاست صاحب جو بات کر رہے تھے، جن قوانین کا وہ حوالہ دے رہے تھے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ قوانین ہیں جو عام شہریوں کے لیے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردوں کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ جب دہشت گرد پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. علی گوہر بلوچ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو نہیں چاہیے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں چاہیے کہ وہ آل ٹوگیدر تمام لوگوں کو برانڈ کر دیں ایز دہشت گرد. یہ بڑی سٹرونگ ٹرم ہے، اس کے بڑی ریپرکشنز ہیں. ہم ایک جماعت کے متعلق بات کر رہے ہیں، آپ ان میں چند عناصر کی بات کر سکتے ہیں، آپ انڈیویجولز کی بات کر سکتے ہیں، بٹ پلیز لیٹ us not brand everyone as a terrorist. نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ ہمارے کچھ ٹی وی اینکر، معذرت میں آپ کی طرف نہیں کہہ رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، وہ دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنے سے بھی وہ برا مان جاتے ہیں. اب جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں، جس نے بھی کیے ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے اور گولی کا جواب گولی سے دیں گے، اور ایک حکومت کے تمام وسائل لے کر آئیں اور ان سے اسلحہ پکڑا گیا ہے، کیا مجھے بتائیں آئی جی اسلام آباد جھوٹ بول رہا تھا جو اتنا اسلحہ پکڑا گیا؟ کیا آپ بتائیں کہ آر پی او راول پنڈی جھوٹ بول رہے؟ یہ کون سا طرز سیاست ہے کہ بھائی آپ اسلحہ سے لیس ہو کر آئیں؟ آپ پولیس، کیا مراد سعید اسلام آباد آئے تھے؟ آپ کی کیا اطلاع؟ کیا مراد سعید، یہ ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ مراد سعید لیڈ کر رہے تھے، وہ اس احتجاج میں شریک تھے. کیا مراد سعید موجود تھے؟ کیونکہ یہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ ایک فیک نیوز ہے، یا پھر یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے کہ آپ کو ریکوائرڈ شخص اسلام آباد آیا اور اسلام آباد سے بحفاظت واپس چلا گیا. پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پر موجود تھیں، ان کی ناک کے نیچے سے چلا گیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری ایجنسیز ہیں اور ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے بات میری کو گھما کے ادھر لے کر گئے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو بھی سیاست کے نام کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کرے گا، اس کے ساتھ سلوک بھی دہشت گردوں والا ریاست کرے گی ان کی ہینڈلنگ کے لیے. آئیں، پرامن احتجاج کریں، اگر کوئی وائلیشن کریں گے تو بالکل ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں کچھ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دہشت گردی کرنے کے لیے آئیں، اگر وہ پاکستان کہیں کہ ہم گھر سے آئے ہیں تو کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور واپس پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، ہم آئیں گے اسلحہ ساتھ لے کے آئیں، پہلا اسلحہ پکڑا پڑا ہے، اگلا لانے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو آپ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، آپ کے مطابق تو وہ بھی دہشت گرد نہیں ہے، اور ریاست صاحب کے مطابق جن لوگوں نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا، یہ آپ نے کیسے اخذ کر لیا کہ میرے نہیں، یہ آپ نے مطابق یہ اگین بلوچ صاحب
جو صاحب یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ ریاست آزاد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا میں نے. میری بات کو مکمل ہونے دیں، میری بات کو مکمل ہونے دیں، پھر ریاست صاحب کو بھی ٹائم ملے گا، وہ اپنا موقف دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ان بلوائیوں کی جب حکومت تھی تو اس وقت ٹی ایل پی نے احتجاج کیا تھا. ان ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی تھی اور ان کو مارا تھا. اس پارٹی کے اوپر ان لوگوں نے پابندی لگائی تھی. ابھی ہم نے تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو گولی لگ گئی، کوئی کہتا ہے 300 مار گئے، کوئی 200 مار گئے. حیرانگی والی بات ہے جو مرے ہیں ان میں کوئی بھی نوٹیبل بندہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرے ہیں ان کے اوپر سروں پہ کوئی سلمانی ٹوپیاں ہیں، کسی جگہ پر بھی ان کی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ، کوئی ان کا وارث رپورٹ کرانے کے لیے آیا ہو کسی جگہ پر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مان لے. That was not the question. پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی آئی ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی آئے ہیں، آئی وٹنسز بھی موجود ہیں، حکومت کا ڈینائل بھی موجود ہے. اس وقت آئی انڈرسٹینڈ کہ فیک نیوز کا بھی ایک بازار گرم ہے، ایگزیجریٹڈ نمبر بھی دیا جا رہا ہے، بٹ آئی ونس اگین ریکویسٹ کہ یہ جو برینڈنگ ہے ایک پاکستانی شہری کی آل ٹوگیدر سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے تمام کے تمام لوگوں کو دہشت گرد کر، ابھی تو آپ میرے پہ بھی فتویٰ دے چکے ہیں، ریاست آزاد صاحب پر بھی فتویٰ دے چکے ہیں. ریاست صاحب لیکن جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بلوچ صاحب گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، جو ریاست کے ساتھ آ کر دہشت گردی کرے گا اس کے ساتھ. بلوچ صاحب دیکھیں، اب میری بات سنیے، یہ جو طریقہ کار ہے، دیکھیے میں آپ کو ونس اگین میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کو، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ قانون کی خلاف ورزی کو کوئی شخص نہ جسٹیفائی کر سکتا ہے نہ اسے کرنا چاہیے، لیکن جو قانون وائلیٹ ہوا ہے، آپ کا شکوہ اگر مطیع اللہ جان سے یہ ہے کہ سر سن لیجئے نا، اگر آپ کا شکوہ، بلوچ صاحب میں آپ کا سوال، مجھے پہلے میری بات مکمل کرنے دیجئے، میں آپ کا سوال سن لوں گا، آپ میرا آرگومنٹ. قابل لوگ بیٹھے ہیں جی، آپ دو قابل لوگ بیٹھے ہیں، ریاست صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے. میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ہمارے علم میں اضافے کے لیے بتا دیں، جنہوں نے پشاور کا ریڈیو سٹیشن جلایا اور جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا، وہ دہشت گردی تھی یا پروٹیسٹ تھا؟ آپ بتا دیں. اب میری بات سن لیجئے، بحث آپ سے اس بات کے اوپر نہیں ہو رہی. میں تو آپ جو کو بھی یس اور شخص نو میں پوچھ رہا ہوں. جی بالکل، جس نے بھی جلاؤ گھیراؤ، آپ کہتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ دہشت گردی ہے. جس شخص نے جلاؤ گھیراؤ کیا، جس نے ٹریس پاسنگ کی، جس نے توڑ پھوڑ کی، دہشت پھیلانے کی غرض سے، پاکستان کے آئین اور قانون میں ڈیفائنڈ ہے دہشت گردی کیا ہے، اکارڈنگ ٹو دا لاز کو ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کے خلاف ثبوت رکھے جانے چاہیے، کڑی سے کڑی سزا دی جانے چاہیے. میرا سوال بالکل مختلف ہے، آپ مکس اپ کر رہے ہیں. بلوچ صاحب دوبارہ سن لیجئے، اگر آپ کا شکوہ بلوچ صاحب آپ بات سن بھی لیجئے نا، آپ نے کر لی بات ایک کے طریقے پہ آ کے، دہشت گردانہ طریقے سے آ کر کاروائی کنڈکٹ کرے گا، اس کو آگے سے جواب بھی. بلوچ صاحب you are mixing it up, I'm sorry, you are mixing it up. ریاست آزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شکوہ جو ہے اگر کسی شخص کے اوپر فیک نیوز کا ہے، I'm talking about مطیع اللہ جان، تو کیا ان کے خلاف فیک نیوز کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ وزیر اطلاعات کی بلوچ صاحب کے خلاف جو سلوک ہے قانون اور آئین کے مطابق وہی ہوگا جو کسی دہشت گرد کے ساتھ ہو. بلوچ صاحب آپ کدھر موجود ہیں؟ احسان نقوی صاحب جی میں بھی بیٹھا ہوں بھائی. جی بلوچ صاحب آپ کدھر موجود ہیں؟ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں سر. گاڑی لیں آ جائیں، میں کرسی چھوڑتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. نہیں آپ ضرور کریں، آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے اپنی رائے دی ہے. سر رائے نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنے دی، میں نے آپ سے یہی وہ کیا. ریاست آزاد صاحب، میں نے تو مختصر ریاست آزاد صاحب سر مہربانی کریں. اگر میرے اس رائے سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ کی مرضی، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں بھی سن لیں. آپ کی رائے کا احترام ہے، آپ جو چاہتے ہیں. بلوچ صاحب دو باتیں عرض کروں گا. ریاست آزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک قانون ہے جس کی خلاف ورزی ہوئی، اگر اس سے ڈیفرنٹ شکیں لگائی جاتی ہیں، ڈیمنائز کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے ایسی ایگزامپلز ہیں، ہمارے میڈیا کولیگز جن کو پکڑا گیا، پولیس نے ستمبر کے مہینے 2024 میں پکڑا اور ان کو دھمکی دی کہ آپ کو 9 مئی میں ڈال دیں گے.
متی اللہ جان صاحب سے شکوہ اگر فیک نیوز کا ہے یا ڈس انفارمیشن کا ہے تو اس کے مطابق پرسو کریں. ان سے کلاشنکوف چھین لینا, حملہ کر دینا, آئس کی برآمدگی اور اس کے 780 یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ 395, تو یہ اس قسم کے مقدمات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں بلوچ صاحب کے جذبات کا بڑا احترام کرتا ہوں, بات جذبات کی نہیں. میں تو چونکہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, آئین اور قانون, اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس کے اندر ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ اگر اوفینس ہوں گے تو 7 کے اندر وہ ساری چیز اس کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ یہ ٹیررزم آتا ہے. میرے کہنے سے یا گور صاحب کے کہنے سے وہ 88 نہیں ہوتا, 788 نہیں بنتا. وہ عدالت نے, جیسے میں نے آرٹیکل 4 کا ذکر کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایوری سٹیزن شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا, کہ جو لا کہتا ہے وہ ہونا چاہیے. ان کے کہنے سے ٹیررزم نہیں ہو سکتا, میرے کہنے سے وہ بدل نہیں سکتا, یا میرے کہنے سے ہو نہیں سکتا. پھر اس پہ ایک ججمنٹ ہے PLD 2020 سپریم کورٹ پیج 1, جس کو ہم کہتے ہیں غلام حسین کیس. صاحب ان کو پیج کا کیا معلومات, اللہ کے بندے کون پڑھے گا آپ کا ججمنٹ ابھی ٹاک شو میں, اللہ کے بندے ہمیں بھی تو بولنے دیں. میں سر چونکہ انہوں نے میرے متعلقہ سوال کیا تھا مندو خیل صاحب, او بھائی PLD کون پڑھے گا ادھر, میری بات سنو. میں تو لا کی بات کروں گا نا مندو خیل صاحب, میں تو بطور صدر بیٹھا ہوں, میں تو کوئی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ نہیں بیٹھا. میں تو آئین کی بات کروں گا, قانون کی بات کروں گا, ججمنٹ کی بات کروں گا. انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی. نہیں پتا ان کو جی, ججمنٹ نہیں پتا سر. آپ کو تو پتا ہے نا مندو خیل صاحب, آپ بھی تو اسی شو میں بیٹھے, آپ کو نہیں پتا. آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر لائر ہیں, میں تو اس لیے یہ ریفر کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھے لا کو سمجھنے والے بیٹھے. اب چیزوں کو ٹوسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نا. میں نے اگر بات نہیں کی تو میرے ساتھ یہ کوئی بیان ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اگر کوئی ڈکیت بھی ہے تو آپ کو گولی مارنے کا حق نہیں ہے, یہ آرٹیکل 4 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن. میں نے یہ بات کی ہے. اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو بالکل ٹیررسٹ کا رویہ بھی ہونا چاہیے, اس کو اسی لا کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو سزا بھی اسی کے تحت ہونے چاہیے, اس لا کے مطابق اور اس ججمنٹ کی روشنی میں اس کو کیا جا سکتا ہے. میرے یا گور صاحب کے کہنے سے یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. جب کوئی ڈکیتی کرتا ہے آپ کے بلوچ صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. مندو خیل صاحب, میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مندو خیل صاحب, پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے انڈیا, وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں مشہور کیا جائے کہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے, دہشت گردی کا مرکز اور منبع ہے, اور اس کے لیے وہ انٹرنیشنل فورمز استعمال کرتا ہے. دنیا بھر میں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں دہشت گردی بھری پڑی ہے. ایک سیاسی لڑائی, اور سیاسی لڑائی کے نتیجے میں جہاں جہاں جس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ان تمام کے تمام کو دہشت گردی کے زمرے میں لانا ڈز دس سرو پاکستان's پرپس, اور سیاسی ورکرز کو, سیاست دانوں کو ہر غلطی کے اوپر, ہر قسم کی قانون کی خلاف ورزی پر سیدھا اٹھا کر دہشت گرد ڈکلیئر کر دینا, آپ کے خیال میں یہ درست رویہ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر 100 کیس ہو, 100 کیس میں 99 سچے ہو, ایک جھوٹا کیس ہو, تو وہ 99 جو ہے نا وہ بھی شک نظر سے دیکھے جائیں گے. آپ نے بات کی شروعات میں متی اللہ جان سے کر رہا ہوں, مجھے شدید اختلاف ہوا ہے, میں لڑتا رہتا ہوں ان کے ساتھ, ان کے سوالات مجھے بالکل پسند نہیں ہے, مگر جس طرح ان کے اوپر مقدمات داخل کیے, میں نے پہلے دن سوشل میڈیا پہ دیے ہے, میں نے کہا یہ غنڈہ گردی ہے پنجاب پولیس کی, یہ پنجاب پولیس کی وہ چہرہ ہے, مکرو چہرہ ہے جو اسلام آباد میں ہوا ہے. اسلام آباد جو بھی ہے, پنجاب اسلام آباد ایک ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بات بتاؤ کہ اس FIR میں, آپ مجھے بتاؤ, ایک جرنلسٹ ہے, آپ نے صحیح کہا کہ فیک نیوز کا کیس لگا سکتے ہو, سوشل میڈیا کا لگا سکتے ہو, کوئی بھی دفعہ آپ جا کے آئس کا, آپ بندوق کا چینے کا, پتہ نہیں کیا کیا بیوقوفانہ دفعات لگائے. مجھے کہتا ہوں شرم نہیں آ رہی لوگوں کو, یہ افسران کو. چلو یہ چھوٹے موٹے سچو کے تو اوقات نہیں ہے, کیا DIG IG نے پرمیشن نہیں دیا ہوگا اس لیے؟ اور ایک جو نا وہ ایک بہترین قسم کا ایک اینکر رہا ہے, سب کو پتہ ہے. دوسری بات یاسی اپنا ریاست آزاد صاحب نے جو بات کی ہے, ایک تو وہ اس کے حوالے سے کہ ریویو پینڈنگ ہے, ٹھیک ہے پینڈنگ ہے, اب اس کا بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قانون پاس ہو چکا ہے اسلام آباد کے لیے کہ اسلام آباد میں کوئی جلسے جلوس کرے گا تو 3 سال سے لے کے 10 سال تک سزا ہے.
پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ وغیرہ. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا ان کی وائلیشن میں دفعہ 144 لگے گا؟ دفعہ 144 تو عام ایک سیکشن ہے جو 5 آدمی اکٹھے ہو. کیا اس جتھے کو جو باقاعدہ ٹرین لوگ آئے, باقاعدہ اعلان کر کے آئے, بارود کے ساتھ, بندوقوں کے ساتھ, مشینری کے ساتھ, سب چیز کے ساتھ. اب اس کا جو اپنا ریاست آزاد صاحب نے بات کی ہے کہ جو جس کا حوالہ دیے پی ایل ڈی کا غالباً 95 نمبر ہے جسٹس کوسا کا, سیکشن جو 88 ایکٹ ہے اس کا سیکشن 61B یہ کہتا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے معاشرے میں خوف و راس پیدا کرے وہ انسداد دہشت گردی میں آتا ہے. اس کے لیے کوئی قتل کرنا, گولی چلانا, زخمی کرنا ضروری نہیں ہے. خوف و راس. آپ کو یاد ہے ایک سکندر نامی شخص اسلام آباد میں میاں بیوی جو بندوق لہرا رہا تھا جس سے ہمارے زمرود خان نے قابو کی ہے, وہ خوف سے دہشت گردی تھی, اس نے کوئی کسی کو زخمی نہیں کیا. تو آپ مجھے بتاؤ یہ جو جتھا آ رہا تھا جس کی سربراہی بشرا بی بی نے کی ہے اور علی گنڈپور نے کی ہے, اور وہ جو اعلانات کر رہے تھے کہ میں آخری عورت کو یہاں سے جاتے ہوئے, اور وہ پہلی عورت ثابت ہوئی بھاگنے میں. اور علی گنڈپور کے بارے میں تو پہلے ہی بتایا کہ اس شخص کے 2 چہرے, یہ پہلے بھی بک چکا ہے, اب بھی بکے گا. میرے سارے شو اٹھا کے دیکھ لے. اور پھر معصوم لوگوں کو تنہا چھوڑ کے اس کے سامنے شیلوں کے سامنے ڈیسائیڈ کر لیں معصوم لوگ ہیں یا دہشت گرد اور انتشاری ہیں. معصوم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے, سارے جو آئے تھے وہ دہشت. یہی تو سوال. دیکھیں مندوخیل صاحب, آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں معصوم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے. جہاں پر معصوم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے, اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ یا تو سارے آنے والے دہشت گرد تھے یا وہ جن کو چھوڑ کے گئے وہ معصوم تھے. اس کا مطلب ہے کہ چند لوگ تھے. اب آپ جو علی گور بلوچ صاحب کو بتا رہے تھے کہ مکس اپ, آپ خود مکس اپ کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں کے بیچ میں جو معصوم لوگ تھے ان کے بیچ میں دہشت گرد نہیں تھے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ معصوم لوگ تھے. لوگ نہیں تھے. یہی میں کہہ رہا ہوں علی گور بلوچ صاحب اس بات سے سرے سے انکاری ہیں. ٹھیک ہے, موجود تھے. اب آخری جملہ, آپ میری بات کو مجھے آخری جملہ بولنے دے. غلط ٹرانسلیٹ کریں. علی گور بلوچ صاحب آخری جملہ آپ لوگوں نے آدھا گھنٹہ میرا ضائع کر دیا. جی ضرور. آپ نے بات کی ہے گور خان کا کہ وہ آج خان صاحب سے ملے اور خان صاحب نے جو نا وہ بڑی خراج تحسین پیش کیا رہنماؤں کو جس نے یہ سارا ایپیسوڈ کیا. تو وہ بشرا بی کہ میں کیا کروں گی جس نے کہا یہ بغیرت ہے سارے, یہ سارے بے شرم ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ خان صاحب کی بات میں مان لوں یا بشرا بی کی مان لوں؟ وہ تو بغیرت اور بے شرم کہتے تھے سب کو. صحیح, ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب, اب وقت بہت کم ہے, وقت بہت کم ہے, کائنڈلی کیپ اٹ شارٹ. کہ میں تو دیکھیں, میں نے سب کو, میں نے دہشت گردی کا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جو دہشت گردی کرے گا, یہ میرے لفظ ہیں ہو بہو, جو دہشت گردی کرے گا اس کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوگا اور اس کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے. سر آپ ٹھنڈے دل سے, میں نے 2 لفظی بات کی ہے. ٹھنڈے دل سے یہ پروگرام کچھ ہی دیر میں یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہوگا, تو آپ وہاں پر ایک مرتبہ دوبارہ سنیے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں, آئی ہوپ کہ آپ وہ نہیں کہہ رہے تھے جو اس وقت آپ نے فرمایا. اس میں آپ برینڈ کر رہے تھے, غلطی ہو جاتی ہے, میں بھی اس کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے. میں آپ بھی یہی کہہ رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. سر میں مندوخیل صاحب کی ایک بات کو آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کے اوپر آپ کا مجھے کامنٹ چاہیے. دونوں پہ کامنٹ کروں گا. مندوخیل صاحب نے فرمایا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی یہاں جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا, تو اس کا جو ریمیڈی ہے نا کہ اگر اس کے آرڈر کی وائلیشن ہوگی تو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت کنٹیمپٹ پرووائڈڈ ہے, وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہو سکتی. دوسرا, جہاں تک بلاول صاحب کا آپ نے فرمایا, تو میں تو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کا فالوور رہا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کا فالوور رہا ہوں, آج بھی اس کے نظریے کو فالو کرتا ہوں. وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کا یہ لفظ استعمال کرنا اس کے اندر لاٹھی کا, مندوخیل صاحب اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کرتے رہیں. جو اس قوم کی میجارٹی وہ اس کو لاٹھی سمجھتی ہے, اس کو وہ کسی جگہ پہ بھی جو آرٹیکل 232 ہے نا کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر کہ جی آپ گورنر راج لگا دیں, اس لاٹھی کو گورنر راج میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. عوام سمجھتی ہے اور کس کانٹیکس میں وہ بات کی گئی وہ تمام لوگ اس کو جانتے ہیں. ایسا پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. صحیح, وقت ختم ہو گیا. ریاست آزاد صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, قادر مندوخیل صاحب, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.